प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में इस वक्त सुना है कि हमने पढ़ा है मीडिया में काफ़ी आम तौर पर ये बात आ चुकी है कि बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इस्लाम के नाम पर इसको कायम किया और हमें अब सच बोलना चाहिए। बहुत दफ़ा हमें मुताला पाकिस्तान में और हमारी हिस्ट्री के अंदर जिस तरीके से बताया गया है, हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त तहरीक पाकिस्तान में बहुत मुखलिस लोग मौजूद थे जो ऑनेस्टली ये जब समझते थे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, हम एक अलग से कौम हैं और हमारा ये राइट है कि हम अपने एक अलग से हमें इलाका मिले और वहाँ उसके ऊपर अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आज आपके लिए एक खसूसी मेहमान लेके आए हैं जो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि वो इस प्रोग्राम में हमारे चैनल पे उन्होंने शिरकत की। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, जो प्रीवियसली ऑब्वियसली मेडिकल करियर से अब रिटायर्ड हो चुके हैं। वो डायरेक्टर थे ऑफ द कायद आज़म मेडिकल कॉलेज and this is a great honor for us to be hosting them on our program. And आज का ये मौजू ये ज़ाहिर है बहुत सी इनके साथ तो बहुत सी बातें हो सकती हैं। हम तो कितने दिन कितने घंटे बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वक्त की कुव्वत की वजह से मुख्तसर सी एक गुफ्तगू होती है। तो सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं, वो स्क्रीन पर हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई। बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि आपके साथ में इस गुफ्तगू में शरीक हूँ। जज़ाकल्लाह, आपने अपने बिजी शेड्यूल से कीमती लम्हात निकाले हमारे लिए, हमारे लिसनर्स के लिए, कि आज ये मैं आपसे कोई ख़ास बातें करना चाहते थे। कि जो मौजू पे मैं आज थोड़ा स्टार्ट करना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान में इस वक्त सुना है कि हमने पढ़ा है मीडिया में काफ़ी आम तौर पर ये बात आ चुकी है कि बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आप एक पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं बड़े इंस्टीट्यूट में, और आप इन चीज़ों को काफ़ी वैल्यू करते हैं, बच्चों की एजुकेशन, यूथ को एम्पावरमेंट। तो देखें, दिस ब्यूटीफुल कंट्री पाकिस्तान इज़ सफरिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रेन ड्रेन्स। जो भी नौजवान हैं वो इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि कब किस वक्त यहाँ से निकलें और बैरून मुल्क में जाएं, यूरोप हो, इंग्लैंड, अमेरिका। लेकिन ये जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, ये अब नुबाबा कायदे आज़म के नोट पर देखें तो वहाँ लिखा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो क्या बात है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से लोग भागना चाहते हैं, स्पेशली जो यूथ है हमारी? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आपका जो सवाल है वो इस तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है कि जिसका जवाब मैं 2+2 4 के तौर पे दे सकूं। जी जी। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय सिंपल वर्ड्स। जी। तो मैं एक तरफ से शुरू करता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि एक हमारे गांव में एक आदमी था, तो उसको सारे बशीर थानेदार कहते थे। तो उसकी वजह से लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे कि ये थानेदार है। थानेदार इज एन SHO जो कि बड़ा पावरफुल होता है। तो सबको वो कहता था मैं बशीर थानेदार हूँ, बशीर थानेदार हूँ। तो एक दिन किसी ने पूछ लिया कि आप किस थाने में लगे हुए हैं, कौन से थाने में पोस्टेड हैं? तो उसने कहा मैं थाने में नहीं पोस्टेड, मेरी अम्मी मुझे लाड से कहती है थानेदार। तो हम अपने आप को लाड से कहते हैं मुसलमान, और हम लाड से अपने आप को कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो इसलिए जो ताकत होती है ना, ताकत तो तब होती है ना कि जब आप कहीं अपॉइंटेड होते हैं, जब आपका एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन होता है और उसके पीछे फिर अथॉरिटी होती है। आप अपना नाम थानेदार रख लेंगे तो वो पावर तो आपके पीछे नहीं होगी ना। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि हमने इस्लाम के नाम पर इसको कायम किया और हमें अब सच बोलना चाहिए। बहुत दफ़ा हमें मुताला पाकिस्तान में और हमारी हिस्ट्री के अंदर जिस तरीके से बताया गया है, हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त तहरीक पाकिस्तान में बहुत मुखलिस लोग मौजूद थे जो ऑनेस्टली ये जब समझते थे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, हम एक अलग से कौम हैं
اور ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم اپنے ایک الگ سے ہمیں علاقہ ملے اور وہاں اس کے اوپر اللہ کے حکموں کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. لیکن یہ ایک پاورفل پولیٹیکل سلوگن بن گیا, اور اس بات میں اتنا پاور تھی کہ پولیٹیکلی یہ سلوگن ریزسٹ نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ اور بہت سے فیکٹر بھی تھے. ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت جنگ عظیم کے بعد ویسے بھی برطانیہ پیک کرنا چاہتا تھا, ویسے بھی اس کے قابو میں نہیں رہ رہی تھی جتنی بھی اس کی کالونیز تھی. تو اس لیے ان تمام چیزوں نے اکٹھا کیا اور ہمیں پاکستان مل گیا. اچھا, جو ہم نے دعویٰ کیا تھا, جو ہمارا ہائپوتھیسس تھا, وہ یہ تھا کہ ہم ڈکشنری کی ڈیفینیشن کو چینج کرنا چاہتے تھے. ڈکشنری میں آپ ابھی آکسفورڈ ڈکشنری نکالیں, کوئی ڈکشنری نکالیں, اس پہ آپ قوم کی ڈیفینیشن دیکھیں گے تو وہ یہ ہوگی کہ کچھ ایسے لوگ جو ایک ہی زبان بولتے ہوں, ایک طرح کا ان کا رہنا سہنا ہو اور ایک علاقے میں اکٹھے رہتے ہوں, اس کو ہم قوم کہتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ نو, وی وانٹ ٹو ری ڈیفائن دی ڈیفینیشن آف نیشن. اور وہ ری ڈیفائن یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا, چاہے وہ کالا ہے, چاہے وہ گورا ہے, چاہے عربی بولتا ہے یا کوئی فارسی بولتا ہے, اور وہ ایک قوم ہے. یہ ہم نے ایک ہائپوتھیسس دیا. یہ ہمیں ایک زبردست اپرچونٹی ملی تھی کہ ہم اگر ایک زمین کے خطے میں اس بات کو پروو کر سکتے تو ایکچولی ہم ہسٹری کو ری رائٹ کر دیتے. تو یہ ہماری تھیری تھی, یہ ہماری تھیوری تھی نا کہ بھئی قوم, لیکن دنیا تو اس قوم کی ڈیفینیشن یہ نہیں مانتی. لیکن انفارچونیٹلی ہم ایک دن بھی اس کو ثابت نہیں کر سکے, ایک دن بھی نہیں ثابت کر سکے. اور اس وقت ایز وی اسپیک, اس وقت ہم دیکھیں اتنی ڈویژنز ہیں, اور ان ڈویژنز کی جو بیسز ہے وہ اتنی ٹریویل اور اتنی چھوٹی ہے کہ جس پہ شرم آتی ہے. دیکھیں نا, ایک تو سیکٹیرین ڈویژن ہے جی ہمیں پتا ہے کہ پوری کی پوری ایک مسلمانوں کا ایک پورا گروپ ہے جو دوسرے گروپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. پھر چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جن کی نماز دوسرے مسلمانوں کے امام کی نماز کے پیچھے نماز نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ بہت بڑی سیکٹیرین ایک سپلٹ ہے. اس کے بعد ہماری زبان لینگویج کی بڑی سپلٹ ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں سندھی, پنجابی, بلوچی, ہم تھیوریٹیکلی اپنے قومی ترانے میں, اور جب تھیوریٹیکلی کو بات کرتے ہیں تو پھر ہم ایموشنل بات میں ایسا کرتے ہیں, لیکن ان ریالٹی اچھا یہ پھر بھی بہت بڑے بڑے سیکٹ ہیں کہ بھئی ایک پنجابی ہے, ایک بلوچی ہے, ایک سندھی ہے, ایک وہ ہے. آگے سے پنجابیوں میں یہ جو پنجابی ہے یہ رائی ہے کہ جٹ ہے. پھر جو رائی ہے نا, یہ رائی جلندر کا رائی ہے کہ یہ امرتسر کا رائی ہے. اور یہ باتیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم مذاق کر رہے ہیں, مگر یہ تمام چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں نہ صرف یہ ہمارے کنڈکٹ میں بلکہ ہمارے الیکشن میں. آپ دیکھیں جو ہمارا الیکشن ہوتا ہے نا, اس الیکشن میں یہ بڑا میجر فیکٹر ہوتا ہے. جی تو ایک سوال کا تو جواب, سوری میں کچھ زیادہ بول رہا ہوں, نہیں, اسی لیے تو بلایا آپ کو, آپ سے سیکھنے کے لیے. تو ایک بات تو ظفر یہ ہے کہ ہمیں ہمارا یہ جو دعویٰ تھا نا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو اس میں تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اسلامی ہے. مطلب ہمیں یہ کہتے ہوئے بہت شرم آتی ہے, مگر یہ بات ہے نہ تو ہمارے قانون اس کے مطابق ہیں, نہ ہمارا رہن سہن اس کے مطابق ہے, نہ ہمارے ملک کے جو چلانے والے ہیں ان کی لائف کا کنڈکٹ ویسے ہے. اچھا, پھر ان کی بات نہیں ہے. ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ ملک کا وزیر اعظم, ملک کا چیف جسٹس, ملک کا وہ نہیں ہے. جو ملک کا دودھ دینے والا ہے, ایک رپورٹ ہے, باقاعدہ ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان نمبر 1 ہے آیا ہے جس میں جو دودھ کے اندر ملاوٹ کرنے کے لحاظ سے. توبہ. آئی ایم اے ڈاکٹر, ٹھیک ہے. اور میں بہت شرم سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں بی بی سی کی رپورٹ موجود ہے کہ جو پاکستان نمبر 1 ہے جس میں ڈاکٹرز کے فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ ان ایتھیکل ریلیشن شپ ہیں, جس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور کنورجنس آف انٹرسٹ وغیرہ یہ چیزیں آتی ہیں. تو میں بہت گلومی نہیں کرنا چاہتا اس ڈسکشن کو, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی کچھ بنیادی, اور اس پر ہم بعد میں لمبی بحث کر سکتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا کیا ہو سکتی ہیں, لیکن فرام ڈے 1 کاغذوں میں تو ہمارے پاس یہ پرائیورٹی تھی کہ ہم جی اسلامی ملک ہیں, لیکن ہم نے کوئی ایسے اقدام نہیں کیے جس کی بنیاد پر ہم یونٹی کر سکیں. تو یہ دیٹ از آؤٹ کم. اور دوسرے سوال کا آپ کا جواب تھا برین ڈرین. تو دیکھیے ایک نا بڑا, پتہ نہیں آپ پاکستان کب آئے آخری دفعہ, یا آپ کا پاکستان سے تعلق, آپ دیکھو گا دیہات میں نا بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں.
اچھا ان درختوں کے اوپر پرندے ہوتے ہیں بہت زیادہ. اچھا ان کے قریب قریب کھیت ہوتے ہیں جہاں پرندوں کو کھانے کے لیے کچھ ملتا ہے. لیکن جب درخت کے اوپر سے پھل نہ ہو اور درخت کے اوپر سے پتے جھڑ جائیں تو ان درختوں سے پرندے اڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر وہ وہاں نہیں آتے. ایک چھوٹی سی ندی, چھوٹا سا تالاب ہو, اس تالاب کے ارد گرد چڑیاں اور کوے اور مختلف بطخیں اور طوطے وہ آتے ہیں پانی پینے, لیکن جب اس کے اندر پانی نہ ہو تو سارے اڑ کے چلے جاتے ہیں. لہٰذا آئی ایم ون ایگزامپل کہ میں 1994 میں میرے پاس آسٹریلیا میں جاب تھی, and I was very young at that time. I was 33 or 34 at that time. 1997 میں نے FRCS UK سے کیا اور اس کے بعد میں فوراً رک سکتا تھا. جی ایم سی صرف یہ تھا کہ 430 پاؤنڈ جمع کرائیں اینڈ یو ٹیک دی جنرل میڈیکل کاؤنسل اینڈ یو اسٹارٹ ورکنگ دیئر. لیکن میں وہاں نہیں رکا, دونوں وہاں سے اس لیے نہیں رکا, اور میں کبھی ریپینٹ نہیں کرتا, میں بالکل نہیں پچھتاتا. آئی کوڈ ڈو اے لاٹ الحمدللہ, اور اللہ نے جو عزت دی وہ کہیں دنیا میں نہیں مل سکتی تھی جو یہاں ملی. لیکن اب کوئی مجھ سے اگر نوجوان یہ پوچھتا ہے کہ میں چلا جاؤں ملک چھوڑ کے, تو میرے پاس اخلاقی جواز ہے اس کو روکنے کا. اور اخلاقی جواز یہ ہے کہ جب ماں بیمار پڑ رہی ہو تو ماں کو چھوڑ کے کون جاتا ہے, اس طرح کی باتیں ہیں. جب ماں جو ہے وہ اپنا پیشاب پخانہ کر کے جا رہی ہے بیچاری کو, تو یہ کیسے بچے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو بدبو آ رہی ہے اس میں سے, تو وہ تو مطلب آئی کانٹ چینج دی نیپی, اور وہ چھوڑ کے اب اس طرح کی جذباتی باتیں تو ہیں میرے پاس. لیکن اگر آپ اصولی بات کریں ان پرنسپل, آنیسٹلی اسپیکنگ میرے پاس کوئی پرنسپل بات ایسی نہیں ہے جس میں کسی ینگ بندے کو یہ روک سکوں اور یہ کہہ سکوں کہ تم ملک چھوڑ کے نہ جاؤ, اس لیے کہ اس ملک نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوا. تو یہ ہے اس کا ایک گلومی پہلو. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں پوٹینشیل کیا کیا ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے پوٹینشیل ہیں, لیکن آپ کے سوال کا یہ جواب ہے میرے خیال. دیکھیں یہ ہم پہلے سب سے پہلے ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی جب گورنمنٹ چینج ہوگی تو حالات بہتر ہوگی. جب فلاں وہی بات آ گئی محلے کا مطلب تھاندار چینج ہوگا تو شاید امن آ جائے یا کوئی تبدیلی آ جائے. لیکن ہم کبھی اپنے آپ کے اندر جان کر نہیں دیکھتے کہ لیڈر تو ہمارے اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے نا, وہ گراؤنڈ لیول سے اوپر جا کے. We should change things from ground upward rather than always thinking کہ اوپر سے تبدیلی آئے گی اور نیچے والوں کو مطلب اس کا اثر ہوگا. اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں. جی بالکل صحیح ہے, میں 100% اس بات کا قائل ہوں, اور یہی وہ ریزن ہے جو کہ میرا پرپز آف لائف ہے, اور یہی وہ ریزن ہے جس کو میں نے اپنی ایگزسٹنس کا ایک پرپز سمجھ کے اپنی زندگی میں گزار رہا. وہ تو میں نے آپ کے سوال کے جواب میں ایک آبزرویشنل جو فیکٹس تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی بھی معاشرے میں تبدیلی لانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہوتی ہے, ایک باٹم ٹو ٹاپ اپروچ ہوتی ہے. جو ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہے اس کی مثال آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب اللہ نے خلافت دی, نیکسٹ ڈے دیٹ کنٹری واز ڈفرنٹ, بیکاز ٹاپ ٹو باٹم ایک دم ٹرکل کر کے فیکٹر نیچے آتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے. تو اگر فرض کریں ہمیں اس طرح کی صورتحال مل جائے جس میں ٹاپ ٹو باٹم ہو تو وہ دیٹ از ویری کوئک. اچھا لیکن جو دیر پا چینج ہے وہ ہمیشہ باٹم ٹو ٹاپ ہوتی ہے. میں ایکچولی آپ کی بات کو ہی دہراتا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے طور پہ, جب میں نے آپ کو یاد ہے پچھلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ جب آپ پاکستان کے اندر پوٹینشیل کی بات کریں گے تو وی ہیو اے لاٹ ٹو ٹاک, اور وہ جو پوٹینشیل ہے وہ یہی ہے کہ ہم صرف ایک کام کریں. میں ایک کام کروں صرف کہ میں, میری وائف, میرے بچے, میں ان 4 کی ذمہ داری لے لوں کہ یہ 4 وہ ہوں گے جو پاکستان کے ویسے شہری ہوں گے, جیسے یہ 4 ویسے مسلمان ہوں گے جیسے مسلمان کی آئیڈینٹی پوری دنیا میں ہونی چاہیے. یہ وہ 4 ایسے بندے ہوں گے کہ جن کی طرف کوئی انگلی اٹھا کے نہیں دیکھے گا. دیٹس the only thing we have to do. And we have to convince, اور دوسرے ہمیں لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا کہ رول ماڈل کر کے کہ ہم سارے اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی رسپانسبلٹی لے لیں. اور یہ وہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں آج کل بہت ہی محنت کر رہا ہوں. اور یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ پاکستان میں 3 کروڑ 75 لاکھ مائیں ہیں, 3 کروڑ 75 لاکھ مائیں. اور یہ وہ پوٹینشیل مدرس, یہ وہ ہیں کہ جن کی گود میں آج سے 20 سال کی آنے والی نسل جو ہے وہ ان کی گود میں ہے. تو باٹم ٹو اپروچ کا اسٹرکچرڈ آبجیکٹو طریقہ یہ ہے کہ ہم ان 3 کروڑ 75 لاکھ ماؤں کے پاس پہنچیں اور پہنچ کے ان کو وہ پرنسپل سکھائیں جن کو ہم پرنسپلز آف پیرنٹنگ کہتے ہیں, جو ہم نے ڈیرائیو کیے ہوئے ہیں اللہ کی
وحی کی تعلیم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ماڈرن سائنس ماڈرن کوگنیٹو سائیکالوجی سے. تو وہ ہم ان کو سکھائیں اور ان کو اس بات پر تیار کریں کہ جس نسل کو آپ تیار کر رہے ہیں ان کے اندر کردار کی پختگی ہونی چاہیے, ان کو حلال حرام کی تمیز ہونی چاہیے, ان کا ویلیو سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس میں پیسہ پہلی ویلیو کے طور پر ان کی زندگی کے اندر نہ ہو, پیسا ایز اے مینس ٹو اچیو اے پرپز ہو, لیکن ایک پرپز فل لائف ہو. تو آپ کی بات ظفر بالکل درست ہے کہ یہی باٹم ٹو ٹاپ اپروچ ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے, اور جس کی بنیاد پر میں پر امید ہوں انشاءاللہ وہ جو گلومی پکچر آپ کو میں نے بتائی ہے وہ میں نے آپ کو ایک سنیپ شاٹ بتایا ہے جو کہ اس وقت ہے, لیکن یہ وہ طریقہ ہے اور اس طریقے پر انشاءاللہ عزیز ہم پر امید ہیں. ہو سکتا ہے میری زندگی میں نہ وہ چینج آئے, مطلب آئی ایم ناٹ شیور کہ میری زندگی میں نہ آئے, بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر. یہی میں کہنا چاہتا تھا نا, یہ باٹم ٹو ٹاپ اپروچ بڑی ایک لانگ ٹرم گین ہے. تو اس میں تھوڑی سی مثال دے دیں کہ مطلب کہ کس طریقے سے آپ ان ماؤں کا ذہن مطلب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ ان کو سکھا رہے ہیں جو نارمل معاشرہ ان کو نہیں سکھا رہا یا وہ محروم ہے اس تعلیم سے, اور باقی آپ نے ماؤں پر فوکس کر رہے ہیں, لیکن باپ کا بھی تو بہت بڑا کردار ہوتا ہے نا. جی ہاں سوری, اصل میں ماں سے مراد یہاں ناؤن نہیں ہے, ماں سے مراد ورب ہے. اچھا Did I make it clear? جی جی Anyone who mothers, anyone ٹھیک who mothers, ٹھیک ہے ٹھیک ہے you know, so which includes parents actually. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. Which includes parents, ہے نا. So it wasn't clear at the first, but it is now. ہاں مدر سے مراد یہاں فزیکل وومن نہیں ہے, مدر سے مراد someone who mothers. Actually the whole system of parenting. The whole system parenting. جی جی. بیچ میں دادا بھی ہوں, گرینڈ ٹھیک پیرنٹس بھی ہوں, بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے, جی, اینڈ ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں جو بنیادی 2-3 غلطیاں ہوئی ہیں نا پچھلے 30-40 سال میں, جی, ان غلطیوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے, اور جو کہ اولاد کے سلسلے میں, میں آپ کو ایک ٹیپیکل سینیریو دیتا ہوں کہ پاکستان میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ہم اس کے کان میں ڈالتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ ابھی میں اس کو بہت بہترین اسکول میں داخل کراؤں گا, یہ پھر وہاں اے لیولز میں 7 اسٹار لے گا, اس کے بعد یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہوگا, پھر لیکن ساتھ یہ یو ایس ایم ایل کرے گا, یا یہ کوئی پلیب کا ایگزام پاس کرے گا, پھر یہ امریکہ یا برطانیہ چلا جائے گا, اور پھر وہ ملک و قوم کا نام روشن کرے گا. ٹھیک ہے, یا یہ میرا ہمارا ایک بزنس ہے, یہ میرا بیٹا بڑا بزنس مین بنے گا, یہ باپ کے بزنس کو سنبھالے گا, باپ کی ایک دکان ہے, یہ باپ کی فیکٹری بنائے گا, یہ سب چیزیں. ہر بچے کے ذہن میں بنیادی طور پر یہ بات ڈالی جاتی ہے, اور ایک جس کو اردو میں ہم کہیں کہ ہم فرد کو فرد کے لیے تیار کر رہے ہیں, ہم فرد کو فرد کے لیے تیار کر رہے ہیں, اور ہم اتنے سمارٹ ہیں, اور ہم نے پچھلے 70 سال میں اس کو اتنا سمارٹلی کیا ہے کہ آپ پاکستان میں ذرا سا بھی کوئی سمارٹ آدمی دیکھیں نا تو وہ جن کے گھر میں موٹر سائیکل تھا ان کے گھر میں 3 کاریں ہیں, وہ جس کی ایک دکان تھی اس کی 6 دکانیں ہیں. پاکستان کے اندر مڈل کلاس میں آپ جس مرضی خاندان کو دیکھ لیں, باوجود ساری غربت کے اور سارے مام کے, ان وہ پتہ کریں کہ آج سے 10 سال پہلے آپ کے گھر میں کتنے اے سی تھے اور اب کتنے ایئر کنڈیشنر ہیں, آپ کے موبائلز پہلے کتنے تھے. تو ہم بڑے سمارٹ ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے جو پلان, لیکن ہم نے اپنے پلان میں فرد کو معاشرے کے لیے تیاری نہیں کیا. ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اس پیراڈائم کے ساتھ, اس شناخت کے ساتھ, اس ذمہ داری کے ساتھ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں صرف اپنے لیے تھوڑی پیدا ہوا ہوں, اور یہ تو میں ایک انسان کی بات کر رہا ہوں. ہمارے اوپر تو ایک شرف انسان سے اوپر درجے کا یہ ہے کہ ہم نبی کے امتی پیدا ہوئے ہیں, تو ہم تو ایکچولی رحمت للعالمین کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. تو ہمارے گھر کے اندر جو پوری ہماری شناخت ہے, اس شناخت کے اندر یہی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, اور میری عمر میں بیٹھ کے پھر میں کہوں گا میرے 3 بچے ہیں, ایک بچہ میرا امریکہ میں ہے ماشاءاللہ, ایک بچہ میرا انگلینڈ میں ہے, ایک دبئی میں جاب مل گئی ہے, اور سارے جو سننے والے کہیں گے اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی جاب کا مطلب ہے کہ آپ کو حوض کوثر کے قریب کوئی گھر الاٹ ہو گیا ہے, کوئی آپ کو جنت کے کسی درجے میں ایسے الاٹ ہو گیا ہے. تو ایک تو بنیادی طور پر یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہماری ملک میں ماؤں نے, اور ماؤں سے مراد اگین دی ہول فیملی, انہوں نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے. پولیٹیشینز کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کو انہوں نے بڑا پولیٹیشین بنانے کے چکروں میں ڈالا ہوا ہے, جس کے گھر میں ڈاکٹر ہے وہ سارے ڈاکٹر بنانے کے چکر میں ڈالے ہوئے ہیں. اور یہ ایک پاکستانی, میں نے پاکستان کے لیے, میرے بیٹے نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے, میرے بیٹے کا پیراڈائم کیا ہوگا اپنی زندگی گزارنے کا, سوائے اس کے کہ وہ پیسہ کمانے کا ہنر سیکھے گا.
تو یہ میں براڈلی آپ کو بتاتا ہوں, ایک تو یہ چیز ماؤں کو سکھانی ہے. Just پلیز at آپ this کو اللہ point, تعالیٰ نے جو صرف اس پوائنٹ پر میں آپ یاد رکھیں, جو نیکسٹ پوائنٹ, یہی چیز ہم امیگرنٹ کمیونٹیز میں بھی ڈالی گئی تھی جو انگلینڈ میں ہیں, یورپ میں ہیں, کیونکہ ہمارے باپ دادا آئے تھے پیسے کمانے کے لیے, اور ہمارے اندر بھی یہ انسٹل کیا گیا تھا, اسکول جاؤ بیٹا, اچھے گریڈز حاصل کرو, یونیورسٹی جاؤ, اچھی جاب ملے گی, اچھا گھر خریدو گے, شادی کرو گے, دین لیو ہیپلی ایور آفٹر. سو یہ صرف میں ایڈ کرنا چاہتا تھا, یہ ہمارے اندر بھی, یورپ میں بھی. جی بالکل صحیح. اچھا دوسرا ظفر, میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات میں نے کئی دفعہ کی ہے کہ اس دنیا میں پوری دنیا کے لوگوں کو آپ دو میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, دو میں نا, ون وے میں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. The moment we will die, we will die, we will finish. اور دنیا میں بہت لوگ ہیں, اربوں, جو یہ اس بات کو بہت کنوکشن کے ساتھ جانتے ہیں. اور یہ والا ہم اکثر کہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں سب سے زیادہ فاسٹ گروئنگ ریلیجن ہے, تو ایکچولی فاسٹ گروئنگ ریلیجن ایتھیسٹ ہے, ایتھیزم ہے. سوری, یہ پھر بات دہرائیں, the fastest growing, ہم کہتے ہیں the fastest growing belief system in the world is atheism. اچھا ٹھیک. ہم جب کہتے ہیں نا اسلام جو ہے وہ فاسٹ گروئنگ ہے, تو وہ آرگنائزڈ ریلیجنز کے اندر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایز کمپیئر ٹو جوڈیزم, کرسچینٹی, ہندوازم, مسلمان زیادہ بڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ پورے گلوبل کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو دنیا میں زیادہ لوگ وہ بڑھ رہے ہیں جو کہ اینٹی گاڈ ہیں, چاہے وہ کرسچین گاڈ کوئی بھی اینٹی گاڈ ہے. اچھا, تو دنیا میں بہت سارے لوگ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو کہتا ہے موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, اس کے لیے تو یہ پیراڈائم بالکل ٹھیک تھا کہ بھائی کماؤ, اپنے آپ کو بناؤ, اپنی جتنا سرمایہ لا سکتے ہو, اور جو سٹوریز بتاؤ, ایلن مسک کی کہانیاں سنائیں کہ ہی واز اے اسکول ڈراپ اینڈ لک واٹ ہی از, اور آپ اس کو بل گیٹس کی کہانیاں سنائیں, جیک ما کی کہانیاں سنائیں, اور یہ سنائیں کہ یہ محنت کرنی چاہیے, یہ دیکھیں اس طرح کے ایڈز آپ دکھائیں کہ میری عمر 30 سال ہے, یہ جو گاڑی ہے یہ میری ہے, یہ جہاز بھی میرا اپنا ہے, اور میں اتنے پیسے کماتا ہوں. اچھا, اب یہ ساری کی ساری باتیں انفارچونیٹلی ہم اپنے بچوں کو یہاں پاکستان میں ان کو سکھا رہے ہیں جو اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے نزدیک موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہونی, موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے, اور اس زندگی میں ہمیں اللہ کے سامنے آ کے جواب دینا ہے. اچھا, اب جو یہ گروپ یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے, اور اس زندگی میں ہم نے جو کچھ کیا ہے, اب دیکھیں نا, میں نے یہ اٹھا کے یہاں رکھا ہے, دس اے اسمال ایکٹ, یہ میں نے اٹھا کے رکھا ہے. This is not just a small act. It is going to affect my life hereafter. چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ایکٹ ہے. تو جو لوگ اس گروپ کو فالو کرتے ہیں, یعنی ہم لوگ, تو ہم سے بنیادی طور پر اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے اس پیراڈائم کو اپنے بچوں کے دماغ میں ڈالا ہی نہیں ہے, اور ہم نے ان کو اسی لائن پر چڑھا دیا ہے جس لائن کے اوپر ظاہری چمک کے لوگ موجود ہیں, اور وہ لوگ ہیں ایکچولی جو موت کے بعد کسی لائف کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے. تو ایک تو یہ بڑی غلطی ہوئی ہے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماؤں کے پاس جا کر, اپنی بہنوں کے پاس جا کر, اور تمام جن کے بچے چھوٹے ان کو یہ بتا سکوں کہ مہربانی کر کے آپ کے گھر میں جو پیدا ہونے والا ہے یا پیدا ہو چکا ہے, خاص طور پر ایک بات اور ضرور بڑی ضروری ہے کہ ہمیں سائیکالوجی نے یہ بتایا ہے, لرننگ سائیکالوجی اور کوگنیٹو سائیکالوجی نے, کہ بچوں کا جو ہم نے پیٹرن بنانا ہے نا, وہ 95% 5 سال کی عمر میں بن جاتا ہے. اور دس از سچ اے پینفل اینڈ سچ اے ہاربل فیکٹ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم بچے کے پورے مینٹل فریم ورک کے اندر ایک irreparable لاس کر دیتے ہیں. ہم by the age of 5 کو تباہ کر بائی 5 میکسیمم 7 ایئرس, جب تک اس کا پورا فریم ورک. اس کے بعد اس کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ساری انکریمنٹل تربیت ہوتی ہے اس کی کوانٹٹی کے اندر, مگر جو اس کا فریم ورک ہے نا, جس طرح سے جو اس کا لینس بنتا ہے, جس طریقے سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے, وہ لینس تقریباً 95% ڈیولپ ہو جاتا ہے. 5% کی ایک ونڈو موجود ہوتی ہے, اگر موقع ملا تو ہم اس پر بات کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر وہ 5% کی ونڈو نہ ہوتی تو پھر نبی کیوں آتے اس دنیا میں, ٹھیک ہے نا. پھر حضرت خالد بن ولید جو تھے, وہ جنہوں نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے قسم کھائی تھی کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے, میں نے نہیں ہونا, وہ پھر کیوں مسلمان ہو گئے. تو اس لیے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ایڈلٹ چینج نہیں ہو سکتے, مگر ایڈلٹ کے چینج ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. تو اس لیے میں اپنی بات پہ واپس آتا ہوں. پہلی بات تو ہم نے ماؤں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتانی ہے کہ بھائی جو آپ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے اس کی ایک آئیڈینٹی ہے, اس کی ایک آئیڈینٹی ہے, ہی از اے ہیومن بینگ, اس کی ایک آئیڈینٹی ہے, ہی از اے مسلم. نو وٹ از اے مسلم آئیڈینٹی؟ اب مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ اس نے پوری دنیا میں جانا ہے.
اچھا مسلم آئیڈینٹی بڑی آسان ہے. اگر آپ کہیں کہ سب کو مسلمان, سارے لوگوں کو داڑیاں رکھ لیں, سب کو کہیں بھی ٹوپی لے کے جانا اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے جانا, اور ٹو آل سسٹرز ان کو آپ حجاب دے دیں, نقاب دے دیں اور ان کو تسبیحاں دے دیں, دس از اے مسلم آئیڈینٹی. جہاں جائیں گے سب کو پتا ہے کہ یہ مسلمان آئیڈینٹی. لیکن اس آئیڈینٹی سے پوری دنیا کو کیا فرق پڑے گا؟ جو اصل میں مسلمان آئیڈینٹی ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک مرد جا رہا ہے نا مسلمان, تو اس کو دیکھ کر ہر مذہب کی, دنیا کی ہر یعنی علاقے کی عورت اس کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ چونکہ ایک مسلمان مرد موجود ہے تو میں سیف ہوں. اگر آپ کے نیبرہڈ میں ایک مسلمان ہے تو ساتھ والا کہے کہ چونکہ میرا ہمسایہ مسلمان ہے اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. رائٹ؟ تو وہ جو مسلم آئیڈینٹی, دیٹ از اونلی پاسبل, دیٹ واز اونلی پاسبل. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, بعد میں یہ بات بھول جاؤں گا. یہاں پہ انگلینڈ میں جہاں ہم رہتے ہیں نوبل مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, یہ ضرور میرے علاقے میں بھی ایسی بات ہے. جب ہم مسلمان کسی علاقے میں جاتے ہیں تو غیر مسلم انگلش جو مقامی لوگ یہاں پہ وہ اپنے مکان بیچ کر دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ سارا علاقہ مسلمانوں کے ساتھ بھر جاتا ہے. اور جب اگر کوئی مسلمان مکان اپنا بیچے, یقیناً 100% کوئی غیر مسلم آ کے نہیں خریدے گا اس محلے میں رہنے کے لیے, اور کوئی مسلمان ہی آئے گا. تو آپ دیکھیے ظفر ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے. جی اور یہ تبھی ممکن ہوگا, یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جو پہلے والی بات میں نے آپ کو کی ہے کہ جو ایک ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہو رہی ہے, ہم نے ایک بیسک پرنسپل بتانا ہے کہ بھئی یہ صرف اپنے روزگار کے لیے نہیں پیدا کر رہے آپ اپنا بیٹا, یہ پوری دنیا میں ایک انسان. دیکھیں نا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایکچولی مذہبی یعنی مذہب کی تمام چیزیں بیسیکلی انسانی چیزیں ہیں. سچ بولنے کے لیے مطلب ضروری تو نہیں کہ آپ مسلمان ہوں گے تو سچ بولیں گے, ضروری تو نہیں کہ آپ ایمانداری تبھی کریں گے آپ مسلمان ہیں. تو ہمیں تو ایک ڈبل رسپانسبلٹی ہے کہ وی ہیو ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ اینڈ اے گڈ مسلم, جو کہ اس سے اوپر کا شیل ہے. تو ایک تو یہ بات ہے جو آپ نے پوچھا تھا ماؤں کو کیا سکھانی ہے, تو یہ بات سکھانی ہے کہ بھائی ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار نہیں کرنا, فرد کو معاشرے کے لیے تیار کرنا ہے. He has to be useful for the society. اور سوسائٹی سے مراد صرف مسلم سوسائٹی نہیں ہے, سوسائٹی سے مراد ہول ہیومن بینگز. آپ نے دنیا اب ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, آپ جہاں رہ رہے ہیں نا وہاں آپ نے ملٹی ایتھنیسٹی کے اندر رہتے ہوئے تمام کلچرل ڈفرینسز ڈائیورجنس کو کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کیسے کرنا ہے. ایک تو یہ بنیادی پرنسپل یہ ہے, اس کی پوری ٹیکنیک ہے کہ کیا کرنا ہے, کیسے سکھانا ہے وہ. تو اور دوسری بات جو ہے جو ہم سے بڑی غلطی ہے, میں تو ریپیٹ کر دوں اگر کچھ دوستوں کو بھول گیا ہو. پہلی بات میں نے کہا ہم سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے, فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کیا. ہم نے اپنی ٹریننگ کے اندر اب فرد کو معاشرے کے لیے تیار کرنا ہے, نمبر ایک. اچھا مزیدار بات, جب ہم فرد کو معاشرے کے لیے تیار کرتے ہیں نا تو فرد اپنے لیے خود ہی تیار ہو جاتا ہے. جس بندے سے پورا محلہ فائدہ اٹھا رہا ہے, آپ کے خیال میں وہ خود گھر میں بھوکا رہتا ہوگا تو خود بھی تو وہ کمفرٹیبل ہی ہوگا. اور جو دوسری اہم بات ہے جو پاکستان میں خاص طور پر ہوئی ہے, باہر کا آپ مجھے بتائیں گے, وہ ہم سے دوسری غلطی یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں ہم نے پیسے کو پہلی ویلیو کے طور پر ایک معاشرے میں ڈال دیا ہے. جی یہ میری زندگی کی بات ہے, میری اپنی زندگی کی بات ہے کہ میں اس معاشرے میں رہتا تھا, محلے میں اگر کوئی آدمی ایک ایسے محکمے میں کام کرتا تھا جس میں رشوت لیتے تھے, اس بیچاری کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھی, لوگ اس کے گھر رشتہ نہیں لینے جاتے تھے کہ یہ تو کرپٹ ہے. اور ایک آدمی جو ایماندار ہوتا تھا اس کا سائیکل کے اوپر وہ جاتا تھا, اس کی پینٹ کے اوپر جو ہے وہ پیبند لگے ہوتے تھے, لیکن لوگ اس کی عزت کرتے تھے, لوگ اس سے دعائیں کرواتے تھے. یہ میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. ان ادر ورڈز یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی زمانے میں بھی پیسے کی کوئی اہمیت نہیں رہی, لیکن پیسہ مین ویلیو نہیں تھا. پیسہ واز اے مین ٹو اچیو این آبجیکٹو, اٹ واز ناٹ دی آبجیکٹو. لیکن میری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا کہ پیسہ جو ہے وہ پہلا آبجیکٹو کرنا شروع ہو گیا. اور اب پاکستان میں یہ حال ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا ہے, اس کو زیادہ سلوک کرتے ہیں لوگ. اور میں یہ دکھ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ریلیجس اسکالر بھی بڑا ہے نا تو وہ بھی کالے رنگ کی بڑی گاڑی میں ہی آتا ہے تو وہ بڑا ریلیجس اسکالر ہے. یہ بات سمجھ میں آئی نا, کتنی دکھ والی بات ہے. اور اس طریقے سے, اور اس کی بنیاد پر کیا ہوا, پورے معاشرے کا پیراڈائم چینج ہو گیا. اب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جو سچا ہے وہ سب سے بڑا ہے تو ہر بندہ سچا ہونے کی کوشش کرے گا.
آپ کہیں کہ جو ایماندار ہے وہ سب سے بڑا ہے، تو کون بڑا نہیں ہونا چاہتا؟ ہر بندہ کہے گا میں ایماندار بننے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن جب ہم معاشرے میں کہہ دیں گے کہ نہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، وی آر ناٹ بادرڈ کہ کہاں سے آیا ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہاں سے آیا ہے، ہمیں پتہ ہے 2 نمبری سے آیا ہے، بٹ ایون دین اف یو آر منی پیپل ول جسٹ سلیوٹ یو، ناٹ اونلی سلیوٹ یو، ول گیو یو دا گورنمنٹ، پیپل ول پٹ یو آن اے ہائر پوسٹ، پیپل گیو یو آل اتھارٹی. تو اس وقت یہ دوسرا بڑا پرابلم ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا، میں کہیں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، ویری فریکوینٹلی میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، تو ہمارے بچوں کی کیا پرابلم ہے؟ ہمارا بچہ کوئی آفاقی سوال نہیں پوچھ رہا ہوتا، وہ کوئی فلسافیکل سوال نہیں پوچھتا، وہ کہتا ہے سر مجھے کوئی ٹیکنیک بتائیں جس طریقے سے میں کمانے لگ جاؤں جلدی سے، میں جلدی سے نا کوئی مجھے ایسا ٹیکنیک بتائے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس ویڈیو میں کسی نے کہا تھا میں 1 مہینے میں 10 لاکھ روپے کماتا ہوں ایک اسکل، مجھے ہمیں کوئی ایسی اسکل سکھائیں جس سے میں کمانے لگتا. اچھا آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ، بہت زبردست بات ہے، آپ بچوں کو فائنینشیل اتھارٹی دیں، آپ بچوں کو چیزیں سکھائیں، آپ بچوں کو وہ اسکل دیں، بہت زبردست بات ہوگی کہ آپ کا 15 سال کا بچہ جو ہے وہ فائنینشیلی بالکل اٹونومس ہو اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو اور اس کو فریڈم ہو پوری فائنینشیل پر. لیکن اگر وہ اس کو پرپس سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ بیچارہ پھنس گیا، وہ تو رول گیا بیچارہ، وہ تو مطلب وہ تو ٹوٹلی اس پیراڈائم سے ہی ہٹ گیا. تو جو دوسری چیز سکھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے ان کی بہت اہمیت ہے، مگر یہ چیزیں پہلی ویلیو نہیں ہے. پہلی ویلیو وہ ہے کہ جو چیزوں سے خریدا جا سکتا ہے یہ. اور تیسری جو ایک بات ہم جو یہ میں آپ کو براڈر بتا رہا ہوں، جی اس جی کی جو ٹیکنیک اور اسکل وہ اپنی جگہ پر ہے. تیسری بات جو والدین کو بتانے کی وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ جب بھی 2 راستے آئیں گے، اور زندگی میں 2 راستے تک ہر روز آئیں گے، جس میں ایک صحیح راستہ ہوگا ایک غلط راستہ ہوگا، تو ہم نے اپنے بچے کو تیار کرنا ہے اس طرح کہ اگر غلط راستے پہ چلنے کی جتنی بھی ٹیمپٹیشن ہوئی اور صحیح راستے پہ چلنے کے لیے جتنی بھی مشکل ہوئی، تو اور کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ وہ صحیح راستے کو اختیار کرے. اور اس کا نام کریکٹر ہے. کریکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور میں اکیلے میں جو کر رہا ہوں وہ کریکٹر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 3 بنیادی پرنسپل ہیں جو کہ بیسیکلی ہمارے ایتھوس اور بیسک ایسنس ہیں اس یعنی پیرنٹنگ کے اس پرنسپل کا. اس کے آگے پھر obviously اس کو ٹیکنیکلی کیسے کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، اس کی سکلز کیا ہے، اس کو سکھانا کیا ہے. تو اس سلسلے میں نارملی میں نے یہ دیکھا ہے کہ 4 گھنٹے کی ایک ورک شاپ میں آپ ماؤں کو بیسک پرنسپل سارے بتا دیتے ہیں. ابھی میں امریکہ پچھلے 10-15 دن پہلے میں امریکہ میں تھا، تو I had about 5-6 sessions there. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سمجھدار ماں جو خود خواہش رکھتی ہو، ماں سے مراد اگین ورب میں یوز کر رہا ہوں، پیرنٹس، تو 3-4 گھنٹے کے اندر آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بیسک کیا پرنسپل ہے، اور اگر وہ اس میں ایک خواہش ہو تو وہ اس کو لرن کر لیتا ہے. یہ تو ایسا آپ نے کہا نا، یہ بات ہی جو ٹیکنیکس ہیں یہ تو آپ بعد میں خود سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ان کا جو پیراڈائم شفٹ کرنا ہوتا ہے وہ ایک دفعہ جب ہو جائے تو پھر وہ خود چل پڑیں گے انشاءاللہ. جیسے بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں نکلی ہیں جو آپ نے جو مطلب ابھی بھی شیئر کیا، کہ سب سے پہلے میں اگین آور اون پرسنل ایکسپیرئنس، جو ہم یورپ اور بیرون ملکوں میں آئے کس لیے ہیں؟ دعویٰ اور تبلیغ کرنے کے لیے نہیں، پیسے کمانے کے لیے. تو یہ بچے کو بچپن سے برین واش کیا جاتا ہے کہ آپ کو کریئر اپنا بنانا ہے، آپ کو بزنس بنانی ہے. ہمارے کیا کہتے ہیں وہ بل گیٹس ہو گیا، وہ جیک ما ہو گیا، ایلون مسک ہو گیا، یہ رول ماڈلز بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی ایک بڑے مطلب بزنس مین تھے، ان کے بارے میں ہم نہیں سیکھتے. وہ ان کا جو کردار، ان کا جو اخلاق، وہ بچوں کو الٹا کہا جاتا ہے کہ نہیں بچہ مدرسے میں ٹائم نہ ضائع کرنا، اچھی یونیورسٹی میں جانا، کیونکہ مدرسے میں قرآن حفظ کرو گے یا دینی تعلیم حاصل کرو گے تو فیوچر میں پیسے نہیں کما سکو گے. جی بالکل، جی ہاں بالکل. اس کے لیے ایک نا جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کرنے کو کہتے ہیں، ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. جی. اور جب میں پیرنٹنگ کی ورک شاپ میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ واٹ از یور ایکسپیکٹیشن اس ورک شاپ میں، آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن؟ تو لوگوں نے ایک پورا لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جھوٹ نہ بولے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ جو ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑے نہ، میرا بچہ پڑھائی میں بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، وہ ایکسرسائز نہیں صحیح کرتا، اچھا سبزی بالکل نہیں کھاتا، وہ جنک فوڈ کھاتا ہے، وغیرہ 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 سارا.
اچھا جب وہ یہ ساری لسٹ بنا دیتے ہیں نا اور جب وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے لسٹ بنائی تو میں ان کو آدھے گھنٹے بعد یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک مہربانی کر کے ایک ایکسرسائز کریں, ایک لسٹ بنائیں کہ آپ کے بچوں کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے, اینڈ میک این ایگزاسٹو لسٹ. اچھا سارے لوگ بتاتے ہیں میرا بچہ جو کاروبار میں یوں کرے, میرا بچہ ایماندار ہو, وہ سچ ہو, اس کا کردار اچھا ہو, وہ ساری بنا لیتے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اب اس کے آگے ایک لکیر لگا کر ایک خانہ بنائیں اور اس میں اپنے آپ کو 10 میں سے نمبر دیں کہ یہ جو آپ اپنے بچے میں کوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے اندر کتنی ہے. بتا آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ ایماندار ہو تو اپنے آپ کو سکور کر کے بتائیں کہ 10 میں سے آپ کے کتنے نمبر ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کو حلال حرام کی تمیز ہو تو آپ 10 میں سے اپنے آپ کو سکور دیں. اچھا وہ اس ایکسرسائز سے ہی کبھی ایسا نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں. میں I have done this exercise with thousands of people. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس محفل میں کچھ لوگ ایسے نہ ہوں جو رونے نہ لگے. Really? Because this is the first time they realize کہ ہم اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں ہم خود تو ویسے ہیں ہی نہیں, ہم خود تو ویسے ہے ہی نہیں. میں آپ کو ایک ریئل واقعہ بتاتا ہوں. میرے پاس ایک آئی فیملی, انہوں نے کہا یہ میرے بچے لڑتے بہت ہیں, آپس میں بہت لڑتے ہیں, 4 بہن بھائی ہیں, لڑ رہے, تنگ آیا ہوں. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی لائف کیا. میں تو ویسے ہی ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ جو آپ دونوں میاں بیوی ہیں تو آپ لوگوں کے اپنے بہن بھائیوں سے کیسے تعلقات ہیں؟ تو پتہ لگا کہ وہ جو صاحب تھے انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے خلاف پراپرٹی کے لیے مقدمہ کیا ہوا ہے, اور وہ جو خاتون کے بہن بھائی ہیں یعنی بچے کے ماموں, ان کے گھر ان کا آنا جانا نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کے بچے تو بہت اچھے ہیں کہ پینسل کے اوپر اور گیند کے اوپر لڑتے ہیں, آپ نے تو پراپرٹی کے مقدمے کیے ہیں اپنے بہن بھائیوں کی طرف. تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ آپ تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اب مقدمے کر رہے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس طرح رہیں گے. تو اس لیے بیسک پرنسپل یہ ہے کہ ہمیں وہ رول ماڈل اپنے گھروں میں کریٹ کرنا ہے. اور میں کم از کم میں تو آپ تو چونکہ وہاں رہتے ہیں اور آپ نے وہ ساری ہمیں بتائیں وہ جو تھوڑے جو آسپیکٹ تھے نیگیٹو, لیکن میں فریکوینٹلی برطانیہ آتا رہتا ہوں اور میں امریکہ بھی 2-3 دفعہ گیا ہوں, ناروے بھی میں گیا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ویسٹ میں رہتے ہوئے جو مسلمان فیملی جن کے گھر کے اندر صحیح ماحول ہے اور جو مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ پاکستان سے زیادہ سیف ہیں ان کے بچے. اس لیے کہ جو مسجد ہے ایز اے کمیونٹی سینٹر, جو رول ویسٹ میں ہو رہا ہے نا, ایکچولی پاکستان میں مسجد کا وہ رول نہیں ہو رہا. پاکستان میں ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد ہم پھر واپس میں تالا لگا کے آ جاتے ہیں, اور جب تالا لگاتے ہیں تو وہاں ہم معاذ اللہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اندر ہی رکھ کے باہر تالا لگا کے آ جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کے نہیں جاتے دکان میں یا بازار میں یا اپنے ورک پلیس کے اوپر. پھر اللہ تعالیٰ کو وہ تو اپنے اس کے گھر میں ہی اس کو چھوڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ویسٹ میں کم از کم میں جانتا ہوں جہاں برطانیہ میں جن جگہوں میں گیا ہوں, امریکہ میں تو ہمارے سارے پروگرام مسجدوں میں تھے ڈیلس میں, تو میں نے دیکھا ہے کہ مسجد از پلئنگ اے ویری بگ رول. تو جتنی باتوں سے لوگوں کو مایوسی ہو رہی ہے, آئی تھنک ان کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ مایوس ہونے کی بھی کوئی بات نہیں ہے. اٹ از اونلی میٹر کہ ہم اپنا پیراڈائم چینج کر لیں. میں اپنے آپ کو چینج کروں, میں اس بات کی نیت کر لوں کہ میں اس دنیا میں صرف اپنے لیے پیدا ہو کے نہیں آیا, اور میرے ذمہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے کما کمو کے اپنے بچوں کو بڑا کر لیا. میں اس دنیا میں اس بڑے پرپز کے لیے آیا ہوں, اور اگر مجھے بڑا پرپز سمجھ میں نہیں آ رہا تو سمپل بات یہ کہ میں اللہ کے نبی کا نمائندہ ہوں, اور اللہ کے نبی کا نمائندہ یہ تھا کہ پوری دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچ کر ان کی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے اور ان کی دنیا کی بھی فکر کرنی ہے, ٹو میک دیئر لائف کمفرٹیبل, اور وی ول ٹرائی, اور ساتھ ہم انہیں کسی طریقے سے ہم نے ان کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں لے جانے کے لیے کچھ ہم نے کوشش کرنی ہے. اور اس کوشش کے سلسلے میں اس کا جو فرسٹ بینیفیشری ہوگا وہ ہم خود ہوں گے, کیونکہ جب ہم کسی کو جنت میں لے جانے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے تو ہم خود جو ہیں وہ جنت میں لے جانے اپنے آپ کو پہلے کوالیفائی کر رہے ہوں گے کرنے کے لیے. تو یہ بس تھوڑا سا خلاصہ ہے ہماری محنت کا. آپ ایک ون مین شو ہیں جو آپ یہ قوم کا درد دل لے کر آپ گھومتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا یہ مطلب تربیت کر سکیں, اسپیشلی وہ نیکسٹ آنے والی جنریشن کے لیے. میں نے آپ کا وہ ساحل ادیم کے ساتھ دیکھا تھا, آپ کا جو تھا نا, میں نے جب آپ نے وہ لنک بھیجا نا مجھے آپ کے کولیگ نے, میں نے وہ ساحل ادیم کے ساتھ دیکھا تھا. تو وہ ساحل کے ساتھ میری ایک ہے اسلام دعا, تو آپ نے وہ دیکھا کہ وہ کس طریقے سے پورے ایک انٹلیکچوئل لیول پر اور فلوسافیکل لیول پر, تو وہ ون مین آرمی نہیں, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں.
آپ ظفر آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, میں نے آپ کا سارا دیکھا ہے. نہیں مطلب ہم اپنے چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں یہ کر رہے ہیں نا, تو we should join hands now. جی we جی should join hands now. اور ہمیں کر کے نا ایک سمپل بات سمجھنی ہے کہ مایوسی کو بالکل قریب نہیں آنے دینا. ہمیں ریئلسٹک ہو کر حالات کا ہمیں پتا ہونا چاہیے. مجھے پتا ہونا چاہیے میری جیب میں کتنے پیسے ہیں. اگر میں یہ نہ مطلب کہ اگر میرے پاس 100 روپے ہیں تو میں کیسے پلان کروں گا جب تک مجھے پتا ہے نا. تو ہمیں ریئلسٹک اپنی جو میزریبل حالت ہے اس کا ریئلسٹکلی پتا ہونا چاہیے. لیکن ہمیں اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے سب کچھ لوز کر دیا ہوگا مگر ہم نے پوٹینشیل لوز نہیں کیا. ہمارے اندر ابھی بھی ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں ہیں. اٹ از اونلی میٹر آف اسٹارٹنگ. اور ایک ہمارے زبردست پریویلیج ہے ہمارے پاس, میں یہ کام شروع کر دوں اور میں مکمل نہ کر سکوں, اینڈ آئی لیو دس ورلڈ بفور دیٹ, ایٹ لیسٹ آئی ول ڈائی ایز اے سیٹسفائیڈ پرسن. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں 4 باتیں ہیں, ان میں سے 4 باتیں ہیں. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے. ہاں اچھا, وہ سر یہ کال آ رہی تھی کچھ بیچ میں, فون آن تھا نا. اچھا تو 4 باتیں ہیں. 4 باتوں میں سے جو ایک بات ہے وہ ہے نیت کا ٹھیک ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈائریکشن کا ٹھیک ہونا. تیسری بات ہے ہارڈ ورکنگ ہونا. یہ 3 کام میرے ذمہ ہیں. بس نتیجہ کیا نکلے گا یہ میں اس کا مکلف نہیں. یہ فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو لہٰذا ہمیں تو اتنا ایڈوانٹیج ہے کہ ہم ان تینوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی محنت کرتے جائیں. اس کے بعد اگر فرض کریں ہم کوئی ریزلٹ نہ بھی اچیو کر سکے تو اسٹل ہم کامیاب ہیں. ہم نے اپنا جو ہمارا بٹ تھا وہ ہم نے سارا کر دیا. یہ میں خود مطلب اس فیلڈ میں تھوڑا دین اور تبلیغ کا کام کرتا ہوں, تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم تھوڑے مایوس نہیں تھوڑے اداس ہو جاتے ہیں جب کوئی پروگرام رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شاید اتنے لوگ نہیں آئے جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور ان لوگوں کے لیے ہم کر رہے ہیں کوئی محنت کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے. اگر ان لوگوں کو جو ہدایت جو ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ہمارا کام ہے صرف محنت کرنا. اور ہمارے جو استاد ہیں شیخ احمد دباغ, ایک بہت بڑی روحانی شخصیت ہے, تو انہوں نے ہمیں سکھایا کہ دنیا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرو, دنیا میں کریئر بناؤ, بزنس بناؤ, لیکن اس سے بڑا مقصد ہے کہ اللہ کی رضا اور لوگوں کو مطلب اچھائی لانے کے لیے معاشرے کو تبدیل کرنے میں یہ آپ کا مشن ہونا چاہیے. اور وہ کریئر وہ بزنس ایک مینز ہونی چاہیے تاکہ معاشرے اور دوسرے لوگوں کو آپ فائدہ پہنچا سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ نے کریئر کو آبجیکٹو بنا دیا, یہ نہ بزنس کو ہی آپ نے مقصد بنا دیا. اور حدیث قدسی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دنیا اللہ کی ایک مخلوق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حکم دیا کہ اے دنیا جو لوگ مجھے مطلب چاہیں اور میرے حکم پہ چلیں تو اس کی غلام بن جا. اور دنیا اگر جو بندہ تجھے چاہے اور میرے حکم نہ مانے تو دنیا تو اس کو اپنا غلام بنا دے. تو یہی تو ہو رہا ہے نا آج کل, لوگ دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں. میں آپ کو ظفر ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو انشاءاللہ ایک بہت حوصلہ ملے گا. جو آپ نے کہا نا ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آتے نہیں ہیں حالانکہ ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں. جی. ایک بزرگ نے ایک مسجد میں آ کر بیان دینا تھا. بہت پرانی بات ہے, یہ 50s کی بات. تو پہلے اعلان ہوا کہ وہ بزرگ جو ہے وہ آئیں گے اور آ کے یہاں انہوں نے بیان کرنا ہے. تو ایک دیہاتی تھا, تو اس کے پاس وہ گدھا گاڑی تھی جو گدھے کے ساتھ گاڑی ہوتی ہے. تو اس نے صبح فجر کے بعد بیان تھا, تو وہ جو تھا وہ صبح اٹھا 2-3 بجے. تو اس نے دور گاؤں سے اپنے گاڑی کو ٹھیک کیا. رستے میں آ رہا تھا تو اس کا پہیہ ٹوٹ گیا, اور اس بیچارے کو سمجھنا ہے کیا. تو وہ قریب ایک دکان پہ گیا, وہاں سے لوہار کو بلایا, اس نے پہیہ کیا, پھر ٹھیک کیا. بائی دا ٹائم وہ مسجد میں پہنچا تو وہ 3 گھنٹے کا بیان ختم کر کے تو وہ بزرگ جو تھے وہ دعا مانگ رہے تھے. ایسے شیخ جو ہے نا دعا مانگ رہے تھے. تو وہ اس نے دیکھا کہ وہ تو میں بیان تو میں نے مس کر دیا. تو ہی واز ویری اپسیٹ. اس نے کہا وہ مس کر دیا. تو وہ رونے لگ گیا. تو بزرگ نے ان سے کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں آپ کا بیان سننے کے لیے آیا تھا اور میں تو صبح سے چلا تھا, تو لیکن پتہ نہیں آپ پھر کب آئے. تو انہوں نے کہا تو تم میرے بیان کی وجہ سے رو رہے ہو, آ جاؤ. تو ان کو اپنے کمرے میں لے گئے, حجرے میں, اور وہ جو 4 گھنٹے کا بیان تھا ان کو سامنے بٹھا کے پھر دوبارہ کر دیا. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ 4 گھنٹے, یہ ذرا فکرہ غور سے سنیے گا,
آپ نے یہ 4 گھنٹے کا بیان صرف مجھ اکیلے کے لیے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہزاروں کے مجمع میں بیان کیا تھا نا، وہ بھی کسی ایک اکیلے کے لیے کیا. جی ماشاء اللہ. تو یہ بات اتنی حوصلہ دیتی ہے کہ ہم نے تو کسی ایک اکیلے کے لیے کرنا ہے. اگر سامنے لاکھ بندہ بھی بیٹھا ہے یا ایک بندہ بھی بیٹھا ہے تو ہم تو جس کے لیے کر رہے ہیں ہم نے تو اس کے لیے کرنا ہے. تو اور نتیجے کا، اور ضروری نہیں ہے کہ میں بہت بڑا اسپیکر ہوں تو میری اسپیکنگ پاور کی وجہ سے لوگوں کے دل بدلیں گے. لوگوں کے دل اس وقت بدلیں گے جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اور قبول کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر. ورنہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا داعی کون ہو سکتا ہے؟ صحیح. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا دل نہیں بدل سکے. صحیح. اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ بارش ہو رہی، ٹھنڈ بھی تھی، تو دروازہ کھٹکھٹایا رات کے وقت. تو ابو جہل نے کہا یہ تو کوئی بہت ضرورت مند کو میرے دروازے پہ آیا ہے، یہ جو بھی شخص ہوا میں اس کا جو بھی کام ہو تو پورا کر دوں گا. دروازہ کھولا تو ہی فاؤنڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے لگے بھتیجے تم کیوں آئے؟ انہوں نے وہی فرمایا جس کا مفہوم یہ کہ میں تو آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت کی طرف لینے کے لیے آیا ہوں. لیکن اللہ نے اس کا دل نہیں بدلا. وہ ڈڈ ناٹ چینج. حالانکہ پروفٹ سے بڑا تو پاورفل داعی کون ہوگا؟ پروفٹ دعا مانگ کے بھی گئے ہوں گے اس کے لیے، پروفٹ اس کے لیے دعا مانگ کے بھی گئے ہوں گے، لیکن اللہ نے دل نہیں بدلا. تو اس لیے وہ تمام لوگ جو ہم محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے خطرناک چیز اس میں ہماری نیت کا فتور ہے. وہ تمام، میں آپ کے پروگرام کی سے ان تمام دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ نے کوئی چیریٹی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، آپ کہیں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کوئی مدرسے میں کام کرتے ہیں، آپ کچھ بھی دین کا کوئی بھی کام انسانی فلاح کا کرتے ہیں، اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر یہ بڑائی آ گئی کہ میں تو بڑی شے ہوں، تو وہ ہو سکتا ہے وہ الٹا فائدے کے بجائے اس کا نقصان ہو جائے. شیطان کا وار بھی دیندار بندوں پر اسی موضوع پر ہوتا ہے نا کہ وہ تکبرانہ مزاج ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے. کہتا ہے کہ میں تو تم تو بہت ہی بڑے دینی بندے ہو، روحانی شخصیت ہو. تو اس پہ توبہ. اور دوسری ایک ظفر بھائی ایک بڑی ضروری بات یہ ہے کہ یہ امام حنبل علیہ رحمت کا ایک قول ہے جو جب مجھے پتہ لگا تو مجھے ایک دم میرے نا ایسے بادل چھٹ گئے، جیسے ہوتا ہے نا سڈنلی پردہ ہٹ جاتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے. ابھی آپ نے کہا تھا نا ہم مایوس ہوتے ہیں، پریشان. میں نے یہ فقرہ سنا، امام حنبل رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے وہ ہتھیار جو اس نے نیک لوگوں کے لیے اپنا فائنل ہتھیار رکھا ہوا ہے نا، وہ مایوسی ہے. اچھا. مایوسی وہ فائنل ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ نیک لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. لہٰذا وہ لوگ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں نا، اگر ان کے اندر مایوسی آ جائے تو، یا اچھا کام کرنے والوں کے ذہن میں مایوسی آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ فٹافٹ استغفار کریں اور فٹافٹ کہیں کہ یہ شیطان جو ہے نا یہ مجھے بھٹکانا چاہ رہے ہیں. And they should immediately get that. So disappoint ہونا تو وہ تو اس کا تو کوئی چیپٹر میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ لفظ تو ہونا ہی نہیں چاہیے ان کا جن کی زندگی کسی پرپز کے ساتھ گزر رہی ہے. جی، کیونکہ ہمارا جو پرپز ہے، اگر ہمارے پرپز کے اندر آخرت بیسیکلی سامنے ہے تو مایوسی نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس راستے میں اگر کوئی بھی مشقت آتی ہے، آپ کو نیکی کے راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے، جسٹ لک ایٹ دا لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے خیال میں ان کی کوئی بیڈ آف روزز کی لائف تھی؟ کون چاہے گا کہ ان کی طرح کی زندگی گزار سکے؟ کوئی حضرت ابو بکر کی لائف دیکھیں، کوئی آسان لائف تھی. حضرت عمر کی لائف کتنی مشکل لائف تھی. حضرت عثمان کی، حضرت علی کی لائف کتنی مشکل لائف تھی. سو دے ہیڈ ویری ٹف لائف. تو لہٰذا اگر زندگی میں تھوڑی سی مشکلیں آ بھی جائیں تو میرے نہیں خیال کہ وہ ان سے پریشان ہونا چاہیے. مین چیز ہے نا کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہماری کانسیپٹ ہے ہیئر آفٹر کی. کیونکہ جو لوگ دنیا میں یہ بلینئرز کا جن کا نام لیا تھا نا آپ نے، یہاں پہ ویسٹرن ورلڈ میں وہ ملٹی بلینئرز ہیں جو کہتے ہیں دعوے کے ساتھ کہ ہماری زندگی کے دور میں ہم موت کا علاج نکال پائیں گے، کیونکہ وی ور ریسرچنگ ہاؤ ٹو اوائڈ ڈیتھ. یہ دیکھیں جو لوگوں کا مطلب پیسے شہرت ہے، وہ ان کو پتہ ہے کہ کل موت بھی بہت جلد سے آنے والی ہے، تو اس کو کس طریقے سے اوائڈ کیا جائے.
جی تو بس دیکھیے نا ہمارے لیے بڑا بڑا ہم شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اور بھائی اس میں کوئی ہماری چوائس نہیں تھی, اٹ واز جسٹ بائی ڈیفالٹ, اور کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس احساس کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں جی اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی امتی اللہ ہیں, علیہ اور یہ اور اس نعمت کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. اور جی اس نعمت کو ریئلائز کرتے وقت ہمیں وہ لوگ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان سے اپنے سے زیادہ محبت کر کے ریئلائز کرنا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ تھے, انہوں نے ایک بات مجھے بتائی, وہ بھی اس امام حنبل کی بات کی طرح نا اس نے میری بڑی آنکھیں کھولی. انہوں نے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے 1/4 ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم کو ریکگنائز کیا ہوا اور کلمہ پڑھا ہوا ہے, اور جو باقی لوگ ہیں وہ بھی نبی کی امت ہی ہیں لیکن کسی وجہ سے انہوں نے ریئلائز نہیں کیا ہوا, صحیح مگر دے آر آلسو ایز ریسپیکٹیبل اینڈ جس طرح کے باقی ہم لوگ وہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا, اس لیے جی کہ وہ بھی امتی ہیں, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں, دیکھیے اور اس ان بات تک پھر کلمے کی جی سے اس بات کا ظاہر ہوتا ہے نا کہ یہ ڈیوٹی میرے اور آپ کے اوپر ہے نا, ان تک وہ پیغام پہنچائیں, کیونکہ انہوں نے ریلائز اس لیے نہیں کیا کہ میرا پڑوسی جو غیر مسلمان ہے, میں نے اسلام کے بارے میں اس کے ساتھ کبھی کوئی بات ہی نہیں کی. نہ صرف بات نہیں کی بلکہ جیسے نا وہ آپ کو پتا ہے وہ ٹالسٹائی تھا نا, رشین ٹالسٹائی جس کے ہاں وار اینڈ پیس ناول ہے, تو ہاں اس کے بعد کوٹس بڑے شاندار تھے. اس نے اچھا, کہا ڈونٹ ٹیل می اباؤٹ یور ریلیجن, شو می, شو می یور کنڈکٹ یا صحیح so that I can see your religion. تو بیسیکلی یہ کہ بھائی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نا, پتہ نہیں کتنے لوگ آپ کے نارملی جتنے بھی ویوز ہوتے ہیں جی عموماً اس طرح کی پوڈ کاسٹ کے اندر زیادہ یہ جو لوگ ادھر ادھر کے جو پرینکس وغیرہ دیکھتے ہیں, مگر جتنے بھی لوگ یہ سب دیکھ رہے ہیں, ہم میں اور ظفر بھائی ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم آج سے کوئی ٹیک ہوم میسج تو ہونا چاہیے نا, اس ساری ایکسرسائز کا کوئی فائدہ ہو. صحیح اس ساری ایکسرسائز کا فائدہ یہ ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں, ظفر صاحب اپنا وعدہ کریں, ہم سب یہ وعدہ کریں کہ جو ہماری لائف ہے نا, ہم اس لائف کو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ علیہ امتی وسلم, کی تک جو لائف ہونی چاہیے اس کے قریب لانے کی کوشش کریں. بے شک, اور ہمارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا, کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ لک آر یو دی فالوور آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی میں یہ نہیں کہ بس سمپل ایز دیٹ. ہم ماشاء صرف اللہ, یہ نیت کر لیں کہ کوئی بندہ, اور اس کو پلیز ٹیک ہوم میسج سمجھیے, پلیز اس کو کاغذ پہ لکھ لیجیے, اور یہ سمپل سا آج ہماری ساری گفتگو کا یہ کہ آج سے میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے اگر میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی تو مجھے شرمندگی ہو. چلیں اس کو اور سمپل کر دیتے ہیں, میک اٹ مور آبجیکٹو. جسٹ پرزیوم دیٹ آفٹر ہاف این آور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از گوئنگ ٹو میٹ یو. سبحان اللہ, تو کیا اس آدھے گھنٹے میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر لیا کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے گا تو میں شرمندہ ہوں گا. بس اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. بیوٹیفل. اور آپ دیکھیے تو اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیے کہ ہمارے اوپر ایک چیک ہوگا, ہمارے اوپر ایک کنٹینیوس چیک ہوگا, اور ہمارے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے, ہر ایک کے اندر ایک اپنا مفتی موجود ہے جو خود ہی فتویٰ دے دیتے ہیں نا. وہ آپ نے وہ جو ایمان کی وہ کہتے ہیں نفس کی جو ہے نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ اور نفس امارہ, ہمارا نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ, اور یہ بڑا کوئنسائڈ کرتا ہے جو فرائڈ سیگمنٹ فرائڈ نے جو ایگ اور سپر ایگو کی بات کی, اس کے ساتھ بڑا کوئنسائڈ کرتا ہے کہ نفس امارہ وہ ہے جو کہ ہمیشہ لسٹ مانتا ہے, چاہے وہ جیسی بھی لسٹ ہے, کھا لو, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ مزے کی چیز ہے, اچھا, اور یہ جو ہے یہ عیاشی کی چیز ہے, یہ نشے کی چیز ہے, کوئی باڈیلی لسٹ ہے, تو وہ سارے کو ہمیشہ نفس امارہ کرتا ہے. اور جو نفس لوامہ ہے نا, that is actually the policeman. It always tells us it is wrong, it is wrong. اور جو ایک نفس مطمئنہ یہ وہ ہے جو ایکچولی بالکل سیٹسفائی ہو گیا ہے اس بات پر جو اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے. اس میں جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کی نا خوراک ہے. اگر آپ نفس امارہ کی خوراک اس کو دیتے رہیں گے نا مسلسل, تو نفس امارہ will become so strong کہ نفس لوامہ کو یہ تھپڑ مار کے بٹھا دے گا. پولیس مین کو, بدماش خود پولیس مین سے اتنا بڑا ہو جائے گا کہ بندوق چھین لے گا. وہ کیا ہے, ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے, ہر وہ کام جو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے, ہر وہ کام جو ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے,
جو مورلی ٹھیک نہیں ہے, جو لینڈ آف لا, جو لا آف لینڈ کے خلاف ہے, جو بیسک ایتھکس اور موریلٹی کے خلاف ہے, جو بیسک صفائی ستھرائی کے اصولوں کے خلاف ہے. اچھا, جب ہم یہ سارا کچھ کرتے رہیں گے نا تو نفس ہمارا تگڑا ہو جائے گا. اب جب اندر سے پولیس مین کہے گا بار بار کہ پلیز 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 ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ, تو وہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں, وہ تو کر ہی نہیں سکے گا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. یہ تو پوری ایک سائنٹیفک پروسیس ہے اور تزکیہ اگر نفس. دوسری طرف جی, اور اگر آپ دوسری طرف نفس مطمئنہ کو اسٹرانگ کرتے جائیں گے اور نفس مطمئنہ کی خوراکیں دیتے جائیں گے, مثلا صبح اٹھنے کو آپ کو دل نہیں چاہ رہا, لیکن آپ صبح اٹھ گئے, جا کے آپ مسجد میں نماز پڑھ کے آ گئے. ابھی آپ کا دل نہیں چاہ رہا, لیکن آپ نے کہا کوئی بات نہیں, میرے پاس جو کھانا ہے نا ہاف آف اٹ میں اپنے ہمسائے کو دے دوں. اچھا, آپ کو پتا لگا کہ آپ کا ہمسایہ بیمار ہے, وہ کرسچین ہے, تو آپ نے کہا یار پتہ نہیں اس کے پاس گاڑی ہے کہ نہیں, میں اس کو گاڑی پہ جا کے ہسپتال لے جاتا ہوں. آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ ورشپ عبادات ہی صرف, جو ایز اے کنڈکٹ ایک ہیومن بینگ کا کنڈکٹ ہے, یہ بھی وہ ورشپ نفس ہی ہے نا. مطمئنہ اسٹرانگ ہو جائے گا, پھر وہ اسٹرانگ ہو جائے گا. تو جی, جی, جی. اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ فیڈ کس کو کرتے ہیں, صحیح ویدر بات. وی فیڈ نفس ہمارا اور ویدر وی فیڈ نفس مطمئن. ماشاء اللہ. یہ تو آخری بات کرتے ہیں کہ یہ تو جو چیز آپ نے نفس کی جو ڈفرینٹ اسٹیٹ سے آپ نے ڈسکرائب کیے, یہی تو تزکیہ نفس ہے جو ہمارے استاد ہمیں سکھاتے ہیں کہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نفس کو قابو کرو. تو یہ ایک بہت بڑا لمبا موضوع ہو جائے گا, انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر بیٹھ کر اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ لوگوں کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا کہ ہم ان کو بتائیں کہ اس نفس کو ٹیم کس طرح کیا جائے, اس کو کنٹرول کس طرح کیا جائے, اس کے بجائے کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جا کے تمہیں قید کر دے, آپ کو اس کو قید کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ یہ بات اور یہ گفتگو جاری رہے گی. آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر بہت مزہ آیا, بہت ہی آپ کی مطلب جو ورڈز آف وزڈم آپ نے شیئر کی ہے ویورز کے ساتھ, بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا اور مطلب تبدیلی آئے گی لوگوں کی زندگی میں انشاءاللہ. تو مجھے بہت فائدہ ہوا, لیکن آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کے ہمارے ساتھ شرکت کی. تو اسی طریقے سے آپ کو پھر سے دعوت دینا چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.